बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जब जलसे में खड़े रहकर ऐलान किया अब धरने के अख्ताम पर कि हम अपने इंतजाम का हिस्सा नहीं देंगे, उसके फौरन बाद ये इस बहस ने जन्म लिया कि क्या परवेज इलाही साहब का किरदार जातो रात बहुत ज्यादा अहम हो गया है, क्या परवेज इलाही साहब ऐसा करने में इमरान खान साहब का साथ देंगे, क्योंकि पंजाब का हाउस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और परवेज इलाही साहब के हाथ में कुंजी है। थोड़ी देर बाद मुन्निस इलाही साहब का ट्वीट आ गया, उसके बाद परवेज इलाही साहब का वीडियो बयान आ गया और वो सारा कुछ, लेकिन साथ साथ एक तज्जिया चलता रहा कि परवेज इलाही साहब ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। फिर जराए से ये खबर है कि परवेज इलाही साहब ने खान साहब को कहा कि सर आप कहेंगे तो मैं असेंबली तहलील कर दूंगा, लेकिन देख लें इन वजूहात की बिना पे अगर ये ऐसा काम ना किया जाए तो बेहतर है। ओवर द वीकेंड परवेज इलाही साहब ने टेलीविजन इंटरेक्शंस की, डॉक्टर मारिया साहबा के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कह दी जिसने सबको एक बार फिर हैरान कर दिया कि ये क्या कहना है परवेज इलाही साहब। असेंबलियों की तहलील से मुतालिक परवेज इलाही साहब ने ये कहा इनके साथ, इमरान खान साहब के साथ, कि जब कहेंगे तोड़ देंगे, लेकिन साथ ये है, मैंने कहा जी ये तो हो गया ना फैसला, और अब आपने सोचना है कि इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। उस हवाले से हमें बैठना है। वो बैठे, पहले तो अपने एमपीएस की बात की, उन्होंने कहा जी कि हमारा इलेक्शन तो आपने लड़ा था पहले भी, तो आप अब 4 महीने तक ये इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी, तो आप खड़े नहीं हो सकते। जब खड़े हो जाएंगे तो फिर बैठ के ये बात दोबारा कर। फिलहाल 4 महीने के लिए तो बिल्कुल अभी मुज़ाकरात के लिए अच्छा मौका है अपोजिशन को कि वो बैठे और बैठ के बात करें। तो आज की प्रोग्राम में हम जब आगाज करेंगे, सीनियर साहब तज्जियाकार जनाब कामरान खान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे उनकी मालूमात और तज्जिया क्या कहता है, ये वाकई परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब का साथ देंगे, कह तो रहे देंगे या नहीं देंगे। फिर आगे हमारे साथ तज्जिए के लिए इरशाद भट्टी साहब और पीटीआई से अली जैदी साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुश्ती जनाब इरफान कादिर साहब मौजूद होंगे। तो सवालात हम ये रखेंगे कि हाउसेस तहलील होने जा रहे हैं नहीं जा रहे। इलेक्शन जो पीटीआई कह रही है कि रमजान से पहले ही पंजाब और केपीके का इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होने जा रहा है नहीं जा रहा। जनरल इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं नहीं जा रहे। एक खबर यह आई है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया, उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग तोशाखाना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एक फैसला आया था, उनको भी पार्टी सदारत से हटा दिया गया था, तो खान साहब के खिलाफ भी हो रहा है। ये लीगली कितना पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल है या नहीं, और नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये लीगली इसमें क्या रुकावटें हैं या नहीं, ये इरफान कादिर साहब से पूछेंगे। तो इस सारे डिस्कशन का हम आगाज करते हैं। हमारे साथ जनाब कामरान खान साहब सीनियर साहब तज्जियाकार मौजूद है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कामरान साहब, ये ओवर द वीकेंड परवेज इलाही साहब के इंटरव्यूज और बयानात से ऐसा लगा कि शायद वो एक दूसरी राय रखते हैं असेंबली की तहरील के हवाले से। आज जब आप उनके मुन्निस साहब का पहले फौरन ट्वीट आ गया, परवेज साहब ने कहा खान साहब की अमानत है सब कुछ, लेकिन फिर वीकेंड में इंटरव्यू में जिन्होंने अपनी राय दी, आज आप जब सबका तज्जिया और मालूमात शामिल करते हैं तो आपको ये दो जो सूबाई ऐवान है पंजाब और केपीके के, ये तहलील होने का इम्कान ज्यादा लगता है या ना होने का इम्कान ज्यादा लगता है? जी देखिए, इसमें जो सवाल की इसमें अहमियत यह है कि कब तहलील होने का इम्कान लगता है। इसमें कब का लफ्ज आएगा तो उसकी एक अहमियत होगी, क्योंकि किसी वक्त तहलील, ये फौरी तहलील अगर हम की बात कर रहे हैं कि क्या इस बात की तवक्को है कि ये फौरी, यानी कि अगले चंद हफ्तों में तहलील हो जाएंगे, अगले हफ्तों में तहलील हो जाएंगे, तो मुझे ये नहीं लगता। ये मुझे इसके इम्कान कम से कम लग रहे हैं, और इसलिए इसकी वजह यह है कि बज़ाहिर ये लगता है कि आपने जब ये ऐलान किया तो उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था इस सिलसिले में, कोई सैर हासिल उन्होंने सलाह मशवरा ना अपनी पार्टी में किया था, ना ही काफ लीग के साथ किया था। और क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स जब सामने आ रहे हैं तो बज़ाहिर यही लगता है इस बात से बिल्कुल बालातर होके कि जाहिर है कि दिलचस्पी भी है और मफाद, सियासी मफाद भी है, और हर तरह से परवेज इलाही साहब का, उनकी काबीना का फर्ज कि ये सिलसिला चलता रहे। और शायद उसके सियासी भी अवामिल है जो शायद एक बड़े मस्बत अनासर है, लेकिन उसके अलावा जो है वो खान साहब की अपनी बात या उनका अपना इसरार जो है वो इस वक्त उसकी दिल से उनके खिलाड़ी उनके साथ नहीं है। वो मैच में उतर तो रहे हैं मगर वो कप्तान हैं जिसके खिलाड़ी उसके साथ नहीं है, और उनके इस वक्त ओपनिंग बैट्समैन परवेज इलाही वो उनके साथ बिल्कुल इस मामले में नजर नहीं आते। और जाहिर है एक अवामी साथ को बरकरार रखने के लिए, भरम रखने के लिए वो सियासतदान लोग हैं, वो कहते हैं कि जब खान साहब इशारा करेंगे तो मैं कह दूंगा, खान साहब इशारा करेंगे तो हम यूं कर देंगे, लेकिन खान साहब को इशारा करने से टोक भी वही रहे हैं और बड़ी तफसील से उसको टोक रहे हैं।
اس کے منفی معاملات بھی بتا رہے ہیں، اور اس لیے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کی اس وقت میرے خیال میں بہتری یہی ہے، ساتھ یہی ہے کہ وہ اشارہ نہ ہی کرے تاکہ ان کا حرم برقرار رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یعنی اور کامران صاحب اگر پرویز الہی صاحب اس حق میں نہیں ہے کہ ہاؤسز ڈیزالو کیے جائیں تو آپ کے خیال میں اس کے اور بھی عوامل ہوں گے، لیکن مرکزی اس کی وجہ یہی ہوگی کہ آج وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. جب یہ ہاؤس ڈیزالو ہو جائے گا، نیا الیکشن ہوگا تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرویز الہی صاحب تو نہیں ہوں گے موسٹ پروبیبلی. تو مین وجہ یہی ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. مطلب یہ تو ایک بہت موٹی بات ہے کہ اب پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی تو پرویز الہی کو تو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے، اور آج وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے، اور ان کے پاس بہرحال اپنے اس فیصلے کو منوانے کی، اپنی دلیل کو منوانے کی بہت ہی کافی وزندار دلائل بھی ہے کہ کیوں اس وقت خان صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ فوری طور پہ وہ اس کو تحلیل کرنے کے لیے چلے جائیں. تو جب تک خان صاحب کی 100% تسلی مثال کے طور پہ اس کے آپ کہہ رہے ہیں معقول وجوہات ہیں پرویز صاحب کے پاس، اس میں آپ کے خیال میں سب سے زیادہ معقول وجہ، سب سے زیادہ کنونسنگ آرگومنٹ کیا ان کے پاس کہ ابھی ڈیزالو نہ کرے ورنہ میں یہ نقصان ہو جائے گا؟ جو دلائل وہ اور مونس صاحب دے رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ان کی پائپ لائن میں ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ ورکس ہیں پائپ لائن میں ہے جو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اراکین کے پاس بھی ہیں، اس کابینہ کے اراکین کے پاس بھی ہے جو کہ پائپ لائن میں ہے، اور کوئی چیز آپٹکس کے لیول پہ وہ کچھ دکھا پائے اگلے 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں تو اس کا انتظار کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے ان کی سیاسی ساکھ خراب نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی، اور جو ان کی مقبولیت ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ غیر مقبولیت ہو جائے گی، وہ برقرار رہے گی. تو اس لحاظ سے میرٹ پہ ان کے آرگیومنٹ اور دلائل جو ہیں مجھے اس میں آنیسٹلی وزن لگتا ہے. اور کامران صاحب اگر کہیں پی ٹی آئی کے کیمپ میں یا کہیں بھی یہ تاثر بھی ہے کہ صاحب پرویز الہی صاحب تو منظوری کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں، تو ابھی جو ہے وہ چونکہ ہاؤسز کا ڈیزالو ہونا عدم استحکام کی طرف لے کر جائے گا ملک کو، اس لیے جو غیر سیاسی عناصر ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو، تو پرویز الہی در حقیقت ان کی خواہشوں کی بھی تکمیل کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ تاثر اگر کہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ پرویز الہی صاحب اور قاف لیگ اور پاکستان میں اس قباش کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اس بات کو کوئی پوشیدہ نہیں رکھتے، اس کو کوئی چھپاتے نہیں ہیں. کل پرویز الہی صاحب نے کہا کہ 1983 ان کی سمت جو ہے سیاسی سمت کا تعین کہیں اور سے ہوتا ہے. انہوں نے خود اس بات پہ اصرار کیا ہے اور اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. مطلب وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے شاید کسی ملاقات کی بات بھی کی ہے کہ جو انہوں نے جب نیا ٹیک اوور ہوا آرمی چیف کا تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کوئی اسلام آباد میں انہوں نے کوئی ایک بڑی اہم ملاقات بھی کی ہے. تو اگر تاثر یہ ہے اور آپ کا یہ تاثر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اس حکمت میں یا اس حکمت عملی میں جو ہے وہ کہیں سے ان کو اس کی آشیرواد بھی ہو، تو وہ خارج از امکان نہیں ہے کیونکہ مجھے اس بارے میں یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ممکن ہے کہ ایسا ہوا، کیونکہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ 1983 سے یعنی کہ اب سے کچھ 30 سال سے جو ہے ان کی سیاسی سمت جو ہے وہ کئی اور سے اس کا تعین. اب بتائیے، آپ نے کہا کہ ابھی اگلے کچھ ہفتوں تک یہ ہوتا نظر نہیں آتا، تو اب یہ دیکھیں نا ہم دسمبر میں کھڑے ہیں سے کہ جنوری فروری ہو جاتا ہے تو پھر مارچ میں تو رمضان ہے، تو اس کے پھر مارچ کے فوراً بعد اگر ہاؤسز تحلیل بھی ہوتے ہیں تو پھر کیا اس کے بعد 3 مہینے کا مطلب ہے کہ اپریل میں مطلب جون جولائی میں اگر الیکشن چلا گیا تو بس پھر تو کیا ہوا، اکتوبر میں تو ویسے ہی عام انتخابات لگے ہوئے، تو پھر تو بس یہ کارڈ عملاً تو پھر غیر فعال ہی ہو گیا نا، پھر 2-3 مہینے اوپر نیچے ہوا بس عام انتخابات. پھر صاحب میرے نزدیک جتنا بھی میرا ایک مختصر جو بھی میرا تجربہ ہے میرے نزدیک تو اس وقت الیکشن کا انعقاد اور اقتدار سے علیحدگی یہ تو اس حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے. یہ تو ان کی ضرورت ہے کہ فوراً اس سے نکلیں. یہ تو جو اس وقت 13 جماعت کی حکومت ہے یہ اس کو ادھر سے نکلنے کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ معیشت کی آج جو صورتحال ہے، کل جو ہونے والی ہے، 1 ہفتے بعد جو ہونے والی ہے، ڈار صاحب نے IMF سے کھلی جنگ چھیڑ دی ہے. اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو کلیدی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہوں، ڈیفالٹ ہو جائے کہ ہمیں جانا پڑے، ہمیں جانے پہ مجبور کیا جائے. اس وقت حکومت میں ان کو رکھنا، تو میں اگر عمران خان کی جگہ کا عمران خان ہوں تو میں ان کو حکومت میں رکھوں اور ان کو کہوں کہ آپ حکومت کریں، بجائے اس کے کہ میں ان کو راستہ دوں کہ آپ نکلے. وہ بھی بڑے شاندار لوگ ہیں
کہ وہ ان کو راستہ دیتا ہے عمران خان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہی رہیں گے اور ہم اکتوبر تک رہیں گے. اقتدار بڑی ذاتی ہوتی ہے غدائی صاحب. مطلب اس کانٹوں کے بستر پہ روزانہ سوتے ہیں یہ لوگ، اور اتنی اس کی تکلیف کرتے ہیں اور اتنی سیاسی اس کی کاسٹ ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ نون لیگ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے پچھلے 7-8 مہینوں کے دوران، کہاں سے کہاں ان کا رخ ہو چکا ہے. مگر اس کے باوجود اقتدار سے چمٹے رہنا یہ واقعی ایک اتنی زبردست مثال ہے کہ یہ کتنی ظالم چیز ہے. اس حالت میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں ہی رہنا ہے. میں پھر کہوں گا، میں اگر وہ عمران چلے گا میری تو کوشش ہوگی یہ رہے، جانے نہ پائے. تو مزید غیر مقبول. علی زیدی صاحب، یہ آپ کو بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ آج سے کچھ دنوں پہلے تک جو ایک تاثر بن گیا تھا کہ بس، بلکہ فواد صاحب کے بیانات اور ریکارڈ ہے کہ بھائی 20 دسمبر سے پہلے تحلیل ہے سر، 20 مارچ سے پہلے الیکشن ہے یار، رمضان سے پہلے. آپ کو آج بھی لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج ایسا ماحول نہیں ہے؟ جو کامران صاحب کی بھی رائے، ٹکتے بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے؟ اسمبلیاں یہ کب تحلیل کرنی ہے اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا ایکسپٹ عمران خان صاحب. اس کے پروز، اس کے کونز، اس کے ریپیکشنز، اس کے ایڈوانٹیجز، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز، یہ ساری ڈیبیٹ بحث وہاں ہو رہی ہے. لیکن علی صاحب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی ہو رہی ہے. کامران صاحب کہہ گئے کہ خان صاحب چاہتے تو ہیں کہ تحلیل ہو، لیکن ان کو پتا ہے کہ بروز الہی صاحب یہ کام نہیں کریں گے، بیٹھے کو کچھ بھی کہتے رہے. تو خان صاحب اس لیے اشارہ نہیں کریں گے کہ تاکہ بھرم قائم رہے، وہ کہہ سکے کہ پرویز الہی تو تیار تھا اور ہم نے بس فیصلہ نہیں کیا، چونکہ ان کو پتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ایسا کریں گے نہیں. اس بات سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں؟ میں وسیم مدامی بھائی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں. ایک چیز عمران خان کے بارے میں بہت پریڈکٹیبل ہے کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے، اور وہ اپنے کارڈز بڑے چیسٹ کے قریب رکھتے ہیں. وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں، اگر آپ مجھ سے ایگزیکٹ پوچھیں گے نا کہ کیا کرنا ہے، میں نے وہ پہلے بھی نہیں بتایا تھا، میں ابھی نہیں بتاؤں گا. یہ میں آپ کو بتا دوں گا، فیصلہ عمران خان کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. باقی جو مرضی ٹی وی میں بولتا رہوں یا کوئی اور بولتا رہے. بٹی صاحب، آپ کی رائے کامران خان صاحب کی رائے سے قریب ہے، آپ لاہور بھی رہے ہیں پچھلے دنوں، آپ کی ظاہر میل ملاقاتیں بھی رہتی ہیں سب کا رابطہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی رائے کتنی قریب ہے کامران صاحب کی رائے سے یا مختلف ہے؟ ایک تو یاد کراتا چلوں کہ میں اور آپ وہ دو جید تجزیہ کار اور صحافی تھے جنہوں نے کہا تھا طریقہ عدم اعتماد بھی نہیں آئے گی اور کامیاب بھی نہیں ہوگی، تو وہ آ بھی گئی اور کامیاب بھی ہو گئی. صحیح بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محترم قابل احترام اعلیٰ حضرت علی زیدی صاحب بھی لاہور میں، ہم نے رات کا کافی حصہ اکٹھا گزارا، اور ان کو سارا پتہ ہے، اور یہ بال بڑی خوبصورتی سے پچھلی پروگرام کی طرح اس مرتبہ ہمارے کوٹ میں پھینک کے نا آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی تو میرا شکوہ ہے نا، مطلب پروگرام میں آ رہے ہیں کہ بتا نہیں رہے، اور پھر مطلب خیر تو کیا کریں. چلیں، یعنی یہ اس وقت وہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی جب سندھ کی طرف نظر اٹھتی ہے تو علی زیدی صاحب نظر آتے ہیں، اور اگر نہ نظر آئیں تو وہ انہیں فوراً بلا لیتے ہیں. اتنی محبتیں ہیں. وہ نہیں پنجابی کا شعر، دو پتر امروداں دے تیری میری ایک زندگی وچ فرق وجوداں دے، وہ والا حال ہے. لیکن اس وقت جو میں نے وہاں جج کیا، جو فیل کیا، وہ یہی ہے کہ بلا شبہ پرویز الہی صاحب، جیسے کامران خان صاحب کہہ رہے تھے، اور محمود خان، یہ دونوں نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں اس وقت. اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اور 1-to-1 بھی ہو چکی ہیں پارٹی میں بھی، یعنی جس میں علی زیدی صاحب بھی تھے، اور علی زیدی صاحب اس دن جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پرویز صاحب کا گھر ہی تھا. تو یعنی سارا ملاقاتیں ہو چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. اور بتایا انہوں نے 5 وجوہات بتائیں کہ جس کی وجہ سے اگر ابھی ہم نے اسمبلیاں توڑیں تو یہ ان کو فائدہ ہوگا. اور اس بلا شبہ مسلم لیگ نون کا باخری یہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور وہ ان کی زیر سایہ الیکشن لڑیں، اور اگر عمران خان اس الیکشن میں تحریک انصاف کو لیڈ نہ کر سکے تو یہ بونس پوائنٹ ہوگا. تو وہ ان کا تو یہ صاف لگتا ہے. لیکن ادھر ان کا ہے کہ ہمارے پاس آدھے سے زیادہ پاکستان پنجاب ہے، ہمارے پاس خیبر پختونخوا ہے، ہمارے پاس جی بی، ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے. ہم جو کام ہو رہے ہیں ان پہ فوکس کریں، اور جو یہ کام کر رہے ہیں یا جو ان کی پرفارمنس ہے جو 75 سے ایگری کر رہے ہیں، یا وہ اگر ان کی بس میں ہو
تو کل ہاؤسز تحلیل کروا دیں، کیونکہ ان کو جنرل الیکشن چاہیے جس کے نتیجے میں پھر وزیر اعظم بنے ہوں. نہیں، اس وقت عمران خان صاحب سن رہے ہیں فیصلہ، وہ جو بھی کرتے ہیں کل کیا فیصلہ کریں اس وقت وہ سن رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ڈیلے کیا ہے. اور دیکھیں نا، پرویز الہی صاحب کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ سیاست کو جانتے نہیں ہیں، یا پنجاب کی سیاست کو نہیں جانتے، یا ہاؤس آف شریف کو نہیں جانتے، یا اس وقت صورتحال کو نہیں جانتے. تو انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ بڑی تھی کہ آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، یہ اپنے وزن سے گرنے والے ہیں، ان سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی، ہمیں ڈے بائی ڈے ہمارا موقف سچ ہوتا جا رہا ہے. دوسری وجہ ہے کہ ہمارے پاس دو حکومتیں ہیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے. میں ذرا ایک اور بھی خبر آئی ہے نا بہت، تو ذرا اس کا بھی، یہ عرفان قادری صاحب کو سینئر لائر ہے، فارمر اٹارنی جنرل ہے، اور اب تو گورنمنٹ مطلب وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہے. عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حضور، بہت شکریہ وقت دینے کا. سر یہ خبر یہ آئی کہ کچھ الیکشن کمیشن نے کارروائی کا آغاز کیا ہے. ذرا ایسے چلا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی چیئرمین شپ کے حوالے سے بیسڈ آن دا ڈیسیژن جو ان کے خلاف آیا ہے، ایک تو آپ چونکہ پاور کوریڈورز میں، تو اگر آپ کو بھی کوئی سنمن ہے اس حوالے سے، کوئی معلوم ہے تو خبر شیئر کر دیں. اور دوسرا، آپ کی رائے میں کیا یہ آسانی سے ممکن ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ خان صاحب چیئرمین شپ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یا چونکہ ظاہر ہے اگر ایسا ہوا، اگر ایک لمحے کو فرض کریں تو آگے چیلنج ہوگا یہ فیصلہ، تو اسٹینڈ کر پائے گا کیا؟ دیکھیں، آپ کو تو یاد ہوگا کہ پاناما کیس کے بعد، جس کا کہ اب سارا بھرم کھل گیا ہوا ہے کہ پاناما کیس کا، مریم صاحبہ کی کوئٹل کے بعد، تو اس وقت جب پاناما کیس کا فیصلہ ہوا تھا اور میاں صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا، تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. گو کہ میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. بہرکیف یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن اگر ان کا فیصلہ نہیں مانتی تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو لہذا آپ اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے، اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو بھی چیئرمین شپ سے ہٹایا جانا چاہیے نہیں، اگر آپ کی اپنی رائے پوچھی جائے تو ایسے ہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا کو اگر آپ نے اپلائی کرنا تو یکسانیت سے کرے نا. یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو کچھ نہ کہا جائے اور دوسروں کو نااہل قرار دے دیا جائے. تو یہ خان صاحب جب پارلیمان میں آ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر اور ایک الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پہ، دیکھیں خان صاحب کو چاہیے پارلیمان میں آ کے بیٹھیں اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ طے کریں، پارلیمان میں اپنا رول ادا کریں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے، وہ تو ان کی ایک پولیٹیکل چوائس ہے نا، جس میں ہوتا ہے میری رائے نہیں. کیا پولیٹیکل چوائس ہے یار؟ ریٹن کانسٹیٹیوشن جب آپ کا موجود ہے تو آپ کیا پولیٹیکل چوائس کر رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل کے وہ بھی فیل ہو گیا ان کو کچھ تھوڑا سا اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ پارلیمان کو یہ مضبوط کریں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. نہیں سر، آپ کے خیال میں اگر یہ الیکشن کمیشن ایسی کوئی کارروائی کا آغاز کرتا ہے تو یہ تگڑا کیس ہے خان صاحب کے خلاف، جس کے نتیجے میں واقعی وہ نائل ہو سکتے ہیں، یا وہ اوریجنل کیس ہی اسٹینڈ نہیں کرے گا تو یہ اس کی بنیاد پر ہونے والی چیئرمین شپ سے نائل نہیں کیا جائے گا؟ خان صاحب از آن اے ویری ویک فوٹنگ. خان صاحب نے تو خود اپنے آپ کو پھنسا لیا بری طرح سے کہ ماضی میں غلط فیصلے کر کے، غلط بیان دے کے، اب جب اپنے اوپر وہی صورتحال لگ رہی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کچھ اور ہونے چاہیے. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان میں آ کے بیٹھے اور رولز آف دا گیم ایسے مرتب کریں جو کہ سب کے لیے پھر ایک جیسے ہوں. اگر سر میرے ساتھ رہے کہ 2 منٹ تو میں علی زیدی صاحب آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے الیکشن سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں خان صاحب وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ نہ رہے تحریک انصاف کے، تو یہ فیئر ہے کہ آپ کو علی زیدی صاحب؟ ایسا کوئی مجھے فیئر نہیں ہے، کیونکہ لندن میں کیا، پاکستان میں کیا، لندن میں بھی ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور جو بھی ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے اور سچی والی ڈکلیئرڈ ہے. نہ ان کے پاس قطری خط نکلا ہے، نہ وہ اسی گھر میں رہ کے کہتے ہیں کہ میرا تو ہے ہی نہیں، یعنی کہ نہ وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے نہیں ہے اور ان کا بھائی کہتا ہے الحمدللہ ہمارے ہیں. یہ ایسی کوئی اس طرح کے کوئی کام عمران خان صاحب نے نہیں کیے. توشہ خانے کا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے، ان کے ایسیٹ میں ڈکلیئرڈ ہے، جو پیسے بیچ کے آئے تھے جو بھی تھا وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اور وہ اکاؤنٹ جمع کرایا گیا ہوا. ان کے توشہ خانے ذرا نکالے تو جمع ہی نہیں کراتے تھے، وہ ایک اس سے پہلے جو تھے وہ تو ایک بھی نہیں جمع کرایا. تو وہ توشہ خانہ کرنا ہے تو پھر شروع کرے سارا اور ڈی کلاسیفائی کرے سارے ڈاکومنٹس. خان صاحب ولنریبل نہیں ہے اس حوالے سے، اور آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ خان صاحب کوئی ولنریبل نہیں ہے اس حوالے سے، یا اس کا امکان ہے بارہ؟ میں کلیئرٹی سے بھٹی صاحب جی سر، میں بھٹی صاحب سے بھی آ رہا ہوں.
جی جی کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نائن ہو یا نہیں لگتا آپ؟ دیکھیے سب سے بڑی خواہش ہے پی ڈی ایم کی، یہی سب سے بڑی ایجنڈا نمبر 1 نواز شریف صاحب کی واپسی، ایجنڈا نمبر 2 عمران خان کی نااہلی. لیکن اورنج اور ایپل کو تو مکس نہیں کیا جا سکتا. اگر آج پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ ہم پاناما لیک سے نکل گئے اور وہ جھوٹ ثابت ہوا، تو پھر تو عمران خان تو بیچارے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دوبارہ دے دینا چاہیے. یعنی اگر قومی اسمبلی میں جھوٹ، سپریم کورٹ میں جعل سازی، کسی سوال کا جواب نہیں، کوئی منی ٹریل نہیں، اور باقی جو قطری خط، جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فاؤنٹ، اور جو ایک پورا میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں کیا، اور ابھی وہ اس وقت تک عدالت کے مجرم بھی ہیں اور وہ اشتہاری بھی ہیں، اور ان کے مین گواہ حسن حسین بھی نہیں موجود. اور اگر اس کے باوجود ایک فیصلہ آنے کے بعد جج ارشد ملک کی جو آڈیو کہانی سنائی، آڈیو ویڈیو سنائی تھی، اس سے بھی ابھی لیفٹ رائٹ ہیں، تو اگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وہ تو الحمدللہ ہم اس پل کو پار کر گئے، تو عمران خان کے لیے تو یہ پل ہے ہی کوئی نہیں، چھوٹی سی پل ہی ہے، اس کو پار کر جائے گا. خواہش ہوگی نا عمران خان صاحب کی خواہش ہوگی نواز شریف صاحب پولیٹیکل منظرنامے سے آؤٹ ہو جائے، پی ڈی ایم کی ہے، لیکن آپ کو پی ڈی ایم کی خواہش دوسری بات یہ ہے، ہاں نہیں ہاں اس میں ہیں چانسز، بالکل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ ہے اس میں ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں. ممنوعہ فنڈنگ میں عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، بالکل ہیں. لیکن کیا اب یہ کیس جب عدالتوں میں جائیں گے تو عدالت کیا فیصلہ دے گی، یہ ابھی قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے، مگر آپ لیگلی اپنی اوپینین اس پہ دے دیں گے. نواز شریف صاحب جی کہیے پھر عرفان صاحب. جی علی صاحب عرفان صاحب سے معذرت کے ساتھ ان کا وقت لے رہا ہوں. میں آپ کو ذرا 2 جملوں میں جواب دے دوں. خطرہ تھا، اب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک جملہ. اچھا، دوسرا ہماری آفر لے لے پی ڈی ایم کہ دونوں یعنی کہ بایولوجیکل اینڈ پولیٹیکل دونوں اپنے دونوں والدوں کی تصویر لے کے اور الیکشن کیمپین میں نواز شریف کو اتار دیں. یعنی کہ میاں صاحب کی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور جنرل ضیاء الحق مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے. ان دونوں کی تصویریں پکڑے اور نواز شریف کو پاکستان میں اتار دیں، بولے آئے پولیٹیکل کیمپین میں. آج ہے نا وہاں یورپ کے دوروں کرنے کے لیے پلیٹلیٹ ٹھیک ہے، یہاں آنے کے لیے پلیٹلیٹ خراب ہے. 75 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ یہ قادر صاحب وکیل ہیں بہت بڑے، میں تو نہیں ہوں. گارنٹی سائن کی بھی ہے پرائم منسٹر نے، اور وہ ایبسکونڈر بھاگے میں ہیں، اور وہ گارنٹی پتہ نہیں کدھر گئی ہے. ذرا یہ چیزیں بھی کھلنے والی ہیں الحمدللہ. یہ زیادہ دن نہیں ہے، 2-3 ہفتوں کی بات ہے، یہ سب چیزیں کھلیں گی. پھر میں پوچھوں گا سوال آپ کے پروگرام میں بیٹھ 2-3 ہفتوں میں چیزیں کھلیں گی. اچھا، اور آپ نے کہا خطرہ تھا اب نہیں ہے، یعنی نااہلی کا خطرہ تھا اب نہیں ہے، اسی پہ کہا تھا آپ نے؟ بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. ریورس سویپ نہیں ماری ہے، اسٹریٹ بیٹ سے کھیلا ہے. بس میں ٹورڈز دی اینڈ پہ عرفان عادل صاحب میرا سوال تو یہ تھا کہ لیگلی اسپیکنگ پولیٹیکل پوزیشن تو ظاہر اپنی جگہ پہ سب کی ہیں. اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا ہے تو وہ کون سی قانونی رکاوٹ ہے آج کی تاریخ میں جو کہ ہٹ جائے تو وہ آ پائیں گے، تو وہ آتے ہی پھر جیل نہیں جائیں گے؟ علی زیدی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ ذرا باتیں کھلیں گی. میں ان کو بتاؤں کہ باتیں کھل چکی ہیں، کھلیں گی نہیں، کھل چکی ہیں. مریم ایکوٹ ہو چکی ہیں. میاں صاحب جو ہیں ان کا کیس اتنا ہی سٹرونگ ہے جتنا مریم بی بی کا سٹرونگ ہے. یہ کسی نے تکلیف نہیں کی اس کو پڑھنے کی. میں نے چونکہ وہ کیس دیا تھا اور میں چند پیشیوں پہ پیش بھی ہوا تھا، اور سارے پاکستان کے اخباروں میں بھی وہ نکلتا رہا ہے. کاش کہ وہ فیصلہ بھٹی صاحب بھی پڑھ لیں، علی زیدی صاحب بھی پڑھ لیں. اور میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ سمپل کیس ہے. اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایز ہولڈر آف پبلک آفس انہوں نے یہ ایسٹس ایکوائر بھی نہیں کیے، اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ایسٹس ایکوائر کیے ہیں. یہ ایک سیاسی منترا بنایا تھا ایک اس کیس میں، پاناما کیس میں، جس کا عنوان تھا عمران خان نیازی بنام میاں محمد نواز شریف. عمران خان نیازی جو تھے اس کیس کے بعد وزیر اعظم بن گئے تھے نیب کے اس کیس کے بعد، اور میاں صاحب پابندِ سلاسل ہو گئے تھے. اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے بھی ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نیب بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل انجینئرنگ کا کوئی فیصلہ تو کھڑا تو ہے نا، جو غلط فیصلہ ہوگا وہ لیگلی کیا ہو تو نواز شریف صاحب آتی جیل نہیں جائیں گے، یہ بتائیں.
ऐसी कोई सूरत है? क्या हो लीगली मैं समझता हूँ कि इस वक्त सही चीज तो ये होगी कि कोर्ट को अपनी पोजीशन को विंडिकेट करना चाहिए, मियां साहब को वेलकम करना चाहिए कि जी वो तशरीफ लाएं, और उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा ताकि वो उनका केस इस्लामाबाद में डिसाइड हो और उसी में एक्विट हो जाएंगे, केस ही खत्म हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है, ये लीगली बड़ा ही कमजोर गलत केस बनाया गया था। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठे और कहे कि जनाब था मियां साहब यार आप आए भैया दोबारा केस लड़े, वो तो कहेंगे ना आपने लिख के दिया था, आप तो अपनी बात से फिर गए, वापस नहीं आए। सुन ले ना, प्रैक्टिकली मैं अभी सुन ले, मैं उस चीज में नहीं जा रहा क्या लिख के दिया था क्या नहीं। मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा दिल था कि वो खुल के बात नहीं कर सके थे सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले के बारे में। वो बात खुल के मैंने कई दफा की। मैं 2018 से कह रहा हूँ कि ये केस एक्विटल की तरफ जाएगा, ये केस गलत बनाया गया, इसमें बहुत वायलेशन हुई है लॉ की। अगर मियां साहब सियासी उफक पे ये करते तो खाम खा उनको कंटेम्प्ट पेश करना पड़ता फॉर विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो लिहाजा अब मामला मिस्र के सामने आ गया है। मरियम साहिबा के एक्विटल के बाद इस केस में मियां साहब के अगेंस्ट कुछ भी नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट मैच की जो कि कई हवालों से अजीब व गरीब यादें छोड़ गया और पाकिस्तान की हार पर खत्म हुआ। रावलपिंडी टेस्ट कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन रावलपिंडी टेस्ट अपने अख्तिताम पर बहुत सारे सवाल छोड़ गया। एक ऐसा टेस्ट मैच, एक तो तारीखी इवेंट, इंग्लैंड की टीम आई इतने अरसे बाद पाकिस्तान, फिर एक ऐसा टेस्ट मैच जिसकी पिच पहले दिन से बहुत सवालात और बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनी। फिर पाकिस्तान को ऑलरेडी एक डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है इसी स्टेडियम में, जिस पर बहुत सारी बात हुई कि एक और दफा कुछ ऐसा ही ना करना पड़ जाए। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 657 रन बना दिए, इंग्लैंड ने 657 रन बना दिए। पहले दिन 506 रन बना दिए, दुनिया क्रिकेट का रिकॉर्ड कायम हो गया। पहली इनिंग में इंग्लैंड के 4 बैट्समैनों ने सेंचुरीज कर दी। पाकिस्तान के जिस बॉलर का ओपनिंग का डेब्यू था, जाहिद महमूद, 235 रन दे दिए। एक और रिकॉर्ड बन गया कि जनाब डेब्यू में पहली मर्तबा किसी खिलाड़ी ने 235 रन दे दिए, 4 विकेटें वो ले पाए। तो एक अजीब गरीब सूरत हाल नहीं, लेकिन 657 रन बनाए इंग्लैंड ने। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने भी जम के जवाब दिया, 579 रन बना दिए। उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स का जब आगाज किया दोबारा, तो 264 रन में इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। बड़ा एक जुर्रतमंदाना फैसला किया अपने तौर पे। अब देखते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं। 264 रन में इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को 343 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड ने उसी ग्राउंड में, उसी पिच पे जहां पे पाकिस्तान 579 रन बना चुका था, मगर ये हो ना सका और पाकिस्तान की सारी टीम 268 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच 74 रन से हार गया। और कमाल की बात यह कि इस टेस्ट मैच में हमारे आखिरी 5 खिलाड़ी सिर्फ 9 रन का इजाफा कर सके और आउट हो गए। कामरान अकमल साहब और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब, क्या हुआ ये हमारे साथ आज? देखिए वसीम, एक कॉल है कि फॉर्च्यून्स फेवर द ब्रेव। इंग्लैंड की टीम ब्रेव निकली। उन्होंने जिस तरह 343 रन का टारगेट दिया, और इंग्लिश की एक कहावत है, क्योंकि इंग्लैंड जीती है इसलिए मैं इंग्लिश की कहावतें बता रहा हूँ। डैंगलिंग कैरेट, एक ऐसा वो दाना डाल दिया उन्होंने पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान को ललचा भी रहा था कि 130 ओवर्स में 243 रन मुमकिन थे और सीधी विकेट पे, फ्लैट विकेट पे। लेकिन पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी बड़ी दिफाई थी, डरपोक अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, नर्वस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, और इंग्लैंड ने बड़े मुख्तलिफ तरीके अपनाए। ऊपर फील्डिंग ले ली, 2 मिड विकेट रख लिए, शॉर्ट कवर रख लिया, और आखिर वक्त में तो 9 खिलाड़ी बिल्कुल फील्ड के पिच के अतराफ खड़े हो गए, एक बॉलर और एक कीपर। तो यानी सारे प्लेयर उन्होंने ऊपर कर दिए थे और उन्होंने बहुत बहादुराना तरीके से ये कामयाबी हासिल। यानी आपके ख्याल में ये स्ट्रेटेजी का फर्क था जो कि उनको जिता गया और हमें हरा गया? वो एग्रेसिव आए, रिस्क भी लिया, दाना भी डाला, और हम डिफेंसिव रहे, डर के खेलते रहे, घबराते रहे। ये सही समराइज कर रहा हूँ? बिल्कुल इसी तरह मुतजाद हिकमत अमली थी दोनों टीमों की। एक टीम पहले ही दिन 506 रन बना रही है, एक टीम एक सेशन में 218 बना रही है, 264 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर रही है, और एक टीम स्लो इतना खेल रही कि आज के पहले सेशन में 65 मिनट में पाकिस्तान ने सिर्फ 13 रन बनाए। उसके बाद रिजवान का क्या ख्याल है कि गियर चेंज करना पड़ेगा, 4th गियर में जाना पड़ेगा। उन्होंने हिटिंग करना शुरू की के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों में से टीम में से कोई एक जीत जाएगी, लेकिन वही पाकिस्तान की हिकमत अमली इतनी दिफाई थी, और फिर आगे पीछे अजहर अली और आगा सलमान आउट हुए तो पाकिस्तान के टेस्ट मैच हार गए।
کامران بھائی کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ یہ آپ اگری کرتے ہیں دانا ڈالا انگلینڈ نے اور ہم پھنس گئے اس میں؟ دیکھیں وہ آسٹریلیا نے بھی ایسے دانا ڈالا تھا لاہور میں 340 رنز کر کے ڈکلیئر کر دیا تھا, وہ بھی ایسی پچ تھی تو, لیکن وہ ہم لوگ موقع وہ ہم لوگ گریب نہیں کر سکے. دیکھیں کریڈٹ دینا چاہیے انگلینڈ ٹیم کو, پاکستان میں آ کے انہوں نے پاکستان کو ڈومینیٹ کیا. مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ انگلینڈ ٹیم پاکستان آئی ہوئی, ہم لگ رہا تھا کہ ہم لوگ انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے بیٹنگ کر رہے تھے, اپنی مرضی سے ریکارڈ بنا رہے تھے. آپ نے انٹرو میں بتایا کہ پہلی اننگ میں ریکارڈ بنا دیے, 4 سینچریاں 500 رن. دوسری اننگ میں بھی انہوں نے ریکارڈ بنایا, ایک سیشن میں 200+ رنز بنا دیے. یہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا. وہ اپنی مرضی سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے. جتنے اوورز ہم نے آج اس دوسری 4th اننگز میں کھیلے ہیں 96 اوور. دیکھیں انہوں نے پچ کے مطابق, پچ ایسی تھی جیسے موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہیں نا, سیدھی جائی جاتی ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں جاتے, اپنی مرضی سے چینج. تو ایسی بیٹنگ ٹریک بنا ہوا تھا, آنکھوں پہ پٹی بھی باندھتے تو بیٹنگ ہمارے لیجنڈ بیٹسمین تھے انہوں نے کر لینی تھی. اور یہ چیزیبل سکور تھا. یہ میں اگر ڈرا ہوتا نا, یہ اس سے زیادہ میرے خیال سے کرٹیسزم ہونا تھا پاکستان ٹیم پہ. اپروچ بہت نیگیٹو تھی, جیسے شاہد بھائی نے بتایا 13 رنز بنے ہیں پہلے 1 گھنٹے میں. آپ کیا انٹینٹ ڈال رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ ڈرا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ جیتنے جا رہے ہیں؟ انگلینڈ ٹیم ہماری جگہ پہ ہوتی نا, ہم لوگ یہ خیر تو ایسا رسک لے نہیں سکتے تھے, ایسے ہم لوگ دانا کسی ایسی ٹیم کو پھینکے. وہ انہوں نے 2 بجے میچ جیت کے چلے جانا تھا, انہوں نے ایسے بیٹنگ کرنی تھی. تو ہم لوگ ڈر کے آج بیٹنگ شروع کی ہے. ہماری اپروچ نیگیٹو تھی پہلے دن سے. آپ دیکھیں ہم لوگ بولرز کو تھوڑی سی سوئنگ نہ ملے, بریک نہ ملے اسپنرز کو, تو ہم لوگ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں. ہماری باڈی لینگویج دیکھیں, انگلینڈ ٹیم کی باڈی لینگویج دیکھیں. 2 دن فیلڈنگ کی ہے انہوں نے, پھر 35 اوور بیٹنگ کی ہے. جتنے ہم نے دوسری اننگ میں رنز کیے انہوں نے 35 اووروں میں کیے, ہم نے 96 اوورز میں کی ہیں. تو وہ پھر آ کے فیلڈنگ کی ہے, آؤٹ کی ہے انہوں نے, آج کے دن فیلڈنگ کی ہے. تو وہ ہم لوگوں کو ڈومینیٹ کرتے جا رہے تھے, اپنی مرضی سے ڈیسیژن لے رہے تھے. اس میں کریڈٹ دیکھیں, وہ آج کل کی ماڈرن ڈے کی ٹیسٹ کرکٹ ٹوٹلی چینج ہوگی وسیم بھائی. وہ 5 دن نہیں کھیلنے آتے. وہ کہتے ہیں جو 3 گھنٹے کے رنز ہیں ہم نے جتنی دیر میں کرنے اتنے ہم 1.5 سے پونے 2 گھنٹے میں کریں. میچ ایک سائڈ پہ کرے, جیتنے کے لیے کھیلے. چیمپئن شپ کا یہی تو فائدہ. یہ اپروچ تھوڑی چینج ہوئی ہے ٹیموں میں, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اس اپروچ کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم آگے کی طرف نہیں جا رہے, پیچھے کی طرف جا رہے. یہی حال ہمارا T20 میں, یہی حال ہمارا ون ڈے کرکٹ میں, اب ٹیسٹ میچز میں بھی ویسا ہی ہے. آگے جانے کے بجائے وہاں پہ سٹے کریں, وہاں پہ بھی سٹے نہیں کریں, نیچے جا رہے ہیں. تو یہ تو نظر آنا تھا. سو کال ہمارا جو آسٹریلین سسٹم ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ ہم لوگ ریکوری کر لیں گے, اور ریکوری نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو کہ اوپر جا رہی ہے کہ نیچے جا رہی ہے. تو ٹورڈین بتایا شاہد صاحب, یہ اگلے ٹیسٹ میچ سے پہلے پچ کا کیا کرنا چاہیے ٹیم کا؟ تو جو کر رہا ہے وہ کریں گے, پچ پہ کیا مہربانی کرنی چاہیے؟ دیکھیں بہت مشکل ہوگا. یہ چیئرمین آ کر خود بھی کہہ کے جا چکے ہیں رمیز راجہ کہ آپ کو اسی طرح کی پچیں اگلے ٹیسٹ میچ میں, ان ٹیسٹ میچوں میں, اور پھر نیوزی لینڈ کی جو سیریز ہوگی 2 ٹیسٹ میچوں میں اسی طرح کی پچیں ملیں گی. تو ہمیں اپنی کرکٹ کو بہت بدلنا پڑے گا. اسٹائل ہمارا جو کرکٹ کا ہے اس کو بدلنا پڑے گا. ہمیں ایک مضبوط فورن کوچ چاہیے جو بابر اعظم کو چلائے اور بابر اعظم کو یہ سکھائے کہ اب کرکٹ جو ہے وہ دفاعی انداز سے نہیں بلکہ جارحانہ انداز سے جیتی جائے گی. اور کامران صاحب آپ ٹورڈز یہ بتائیے گا بابر کے حوالے سے, بابر کی اننگز اور کیپٹنسی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے بابر کو؟ دیکھیں کیپٹنسی صرف بابر کو نہیں سمجھانے کی, اس وقت پورے سسٹم کو اور پورے پلیئروں کو اور مینجمنٹ کو. میرے خیال سے فورن کوچ ہمارے ساتھ والے ڈریسنگ روم میں ہیں, ان سے ذرا بات چیت کر لیں اگلے ٹیسٹ میچ سے پہلے. ہمارے پلیئرز بھی, مینجمنٹ بھی, کہ ان کی باڈی لینگویج, ڈیسیژن کیا, انہوں نے اپنا گیئر کیوں چینج کیا ہے, ٹیسٹ کرکٹ کو الگ برانڈ کے حساب سے کیوں کھیل رہے ہیں, اپروچ پوچھ لیں تو وہ سارا سب کچھ پتا چل جائے گا. میرے خیال سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے, چاہے کوئی بھی ٹیم ہو. جو اچھی ٹیم کرے ان کے پلس پوائنٹ نوٹ کرنے چاہیے. ہمارے ویک پوائنٹ کیا, ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. ہم لوگ بات کرتے ہیں پچیز ہمیں بنانی نہیں آتی. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ ہمارا سسٹم کیا ڈومیسٹک کا, جو پچھلے 4-5 سال سے پاکستان کی کرکٹ کو ٹربل میں رکھا ہوا ہے. پلیئرز نہیں مل رہے, میچورٹی نہیں آ رہی, شارٹ کٹ راستے سے پلیئرز آ رہے ہیں, پراپر تیار کر کے نہیں لا رہے. اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. ہم لوگ دوسری طرف ایشوز ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو اس طرف بات ہی نہ کرے. بہت بہت شکریہ کامران اکمل صاحب, شاہد ہاشمی صاحب. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.
ٹیسٹ میچ پاکستان ہار گیا ہے، لیکن پاکستانی سیاست اگلے کچھ ہفتوں میں ایک ٹیسٹ میچ نہیں بلکہ T20 کا ہی منظرنامہ پیش کرتی رہے گی، اور بہت زیادہ چھکے چوکے دیکھنے کو ملیں گے۔ زندگی صحیح سے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔